आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में आज सदर पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन साहब ने हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा ठीक तरीके से लिया या नहीं लिया, आप इसको तो जरा साइड पर कर दें, लेकिन ऑपोजिशन के हवाले से जो बात की उस पे ऑपोजिशन सीखपा हुई है। ऑपोजिशन का कहना है कि पार्लियामान के अंदर जब सदर साहब खिताब कर रहे थे तो उन्हें ये हकीकत जो है मद्देनजर रखनी थी कि वो फेडरेशन यानी वफाक के नुमाइंदे हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसी एक जमात को नहीं करते। ये जरूर साबित हो गया सदर साहब की बातों से कि हुकूमत परेशान नजर आती है ऑपोजिशन की वजह से। नहीं तो सदर साहब इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल ना करते कि आप गैर कानूनी तौर पर ऑपोजिशन अपना एजेंडा मुसल्लत ना करे, जिद ना करें, कायद के अहकामात जो हैं वो अपनी नज़रों के सामने रखें, इस तरह की बातें वो ना करते। दूसरी तरफ अगर हम नज़र दौड़ाएं तो TORs के मामले पर जो मामलात जो हैं उसके ऊपर रस्साकशी भी हमें आने वाले दिनों के अंदर तेज तरीन होती हुई दिखाई दे रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब आज कह रहे थे ट्रेन मार्च करना तो हमारा भी हक है, जमात इस्लामी का हक है, हम वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, और 15 दिनों के अंदर अगर मामलात निमटते नहीं नजर आते तो फिर हम इंडिपेंडेंट लाया अमल तैयार करेंगे। इसी हवाले से हम बात करेंगे ऑपोजिशन और हुकूमत आने वाले दिनों के अंदर क्या नजर आ रहा है। हमारे मेहमानों को इंट्रोडक्शन मैं करवाए देता हूं आपसे। सेनेटर निहाल हाशमी साहब, मेंबर कायमा कमेटी सेनेट बराए इत्तलात, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके साथ तशरीफ रखते हैं अखुनजादा चट्टान साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके साथ तशरीफ रखते हैं अली मोहम्मद खान साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब सेनेटर साहब आपकी इजाजत के साथ जरा हम तरतीब जो है उसको फेर देंगे क्योंकि आप फिर इत्मीनान से फिर आप जवाब दे सकिएगा। अली मोहम्मद खान साहब, आज क्यों ऑपोजिशन जो है वो सदर साहब के ऊपर उन्होंने एतराज किया कि उन्होंने वफाक की इलामत, वफाक की रिप्रेजेंटेशन छोड़ दी? उन्होंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि आप जो है जरा कायदे आज़म के फरमुदात को, इरशादात को वो भी मद्देनजर रखें, मुसल्ला जो है एजेंडा जो है वो मुसल्लत करने की कोशिश मत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। सदर साहब ने आज स्पीच की और एज़ यूजुअल जिस तरह एक सेशन होता है वो हुआ, लेकिन आज वो गर्म जोशी नज़र में नहीं आई। शायद मियाँ साहब के बाहर होने की वजह थी कि नून लीग के MNAs की बहुत बड़ी तादाद आज मिसिंग थी। शायद ये एक रवायत है कि अगर मियाँ साहब या उनके ख़ानदान का कोई बंदा होगा तो मौजूदगी ज़रूरी होगी, हालांकि मैं समझता हूँ कि सदर पाकिस्तान का बहुत बड़ा ओहदा है। सदर साहब ने स्पीच की, रूटीन की स्पीच मैं समझता हूँ, लेकिन 3-4 इश्यूज़ को उन्होंने बिल्कुल टच नहीं किया जिस पर उनको लाजमन गुफ्तगू करनी चाहिए थी। जो कौम के मसले मसाइल हैं, जिसने कौम को की ज़िंदगी अजीरन बनाए रखी है पिछले 2-2.5 महीनों से, पनामा लीक्स वाले इशू पे कोई उनको टच करना चाहिए था, क्योंकि जो इशू पाकिस्तानी अवाम की ज़िंदगी को वो इफ़ेक्ट कर रही है। हम तकरीबन जो है फैसल साहब 2 महीने से इस पर लगातार प्रोग्राम्स हुए हैं। अगर आप रिसेंट हिस्ट्री कॉल बैक करें तो 2013 से जो ये असम्बली बैठी है इससे ज़्यादा सिर्फ 2 इशूज़ पे डिस्कशन हुई है और किसी पे नहीं हुई जितनी इस पे हुई है। एक तालिबान टॉक्स पे और दूसरा जो हमारा PTI का धरना था। उसके बाद ये तीसरे नंबर पे पनामा लीक्स पे इतने ज़्यादा प्रोग्राम कंटिन्यूसली चले हैं, उसको बिल्कुल सदर साहब ने नज़रअंदाज कर दिया। फिर ड्रोन अटैक जो हुआ, ये ड्रोन अटैक ऐसा नहीं है कि किसी फाटा के किसी दूर अफ्तादा इलाके में हुआ, हालांकि फाटा में भी नहीं होना चाहिए। फाटा भी पाकिस्तान का हिस्सा है और फाटा के लोग ये डिमांड करते हैं। मैं इस पिछले इतवार को ममंद एजेंसी से आया हूँ और उन्होंने डिमांड की है कि आप लोग, और इसको चलाएं इस बात को बार बार, कि आप लोग कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मुझे ममंद एजेंसी में पख्तूनों ने, वहाँ लोगों ने पूछा है कि आप हमें ये बताएं फाटा कब बनेगा पाकिस्तान, यहाँ पे कब आप आईन हमें देंगे, कब FCR ख़त्म करेंगे। ये दूसरी बातें, लेकिन वो एक रिवायत चल निकली थी कि वज़ीरिस्तान में ड्रोन हो गया जी, उधर बाजावड़ में ऊपर, ये तो आपके सेटल एरिया में क्वेटा के आगे जो है इलाके में इधर ड्रोन हो गया। इस पे सदर साहब ने इसको भी बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। मैं समझता हूँ ये आपके ख्याल में सदर साहब को इस पर क्या कहना चाहिए था? आर्मी चीफ साहब की आज स्टेटमेंट मौजूद है कि खुद मुख्तारी के खिलाफ है हमारी, इससे बढ़कर सदर साहब कुछ कह सकते थे? देखें मैं ये समझता हूँ कि सदर साहब का जो ओहदा है वो एक लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा है। ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। वो पाकिस्तान में पूरे आपकी स्टेट की अलामत हैं। चाहे कोई जिस भी जमात का होगा वो सदर पाकिस्तान का एहतराम उस पर लाजम है। पूरे ऐवान में अपोजिशन से, हुकूमतों में से चंद ही बंदे खड़े हुए आज सदर साहब के आपके ख्याल में ये पनामा से बड़ा मसला है? सदर साहब के सुन ले पनामा से बड़ा सुन ले जरा, सदर साहब के जब वो स्पीच के लिए आए
تو میں باقاعدہ کھڑا ہوا. میں ممنون صاحب کے لیے نہیں تھا, میں صدر پاکستان کے عہدے کے لیے, ممنون صاحب جو اس معزز عہدے پہ, میں ان کے لیے کھڑا ہو کے میں استقبال کیا. لیکن پھر جو میں عزت دوں گا, جب پاکستانی عوام عزت دے گی, رسپیکٹ دے گی, تو ڈیمانڈ بھی کرے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاناما لیک سے یہ بڑا ایشو ہے, پاناما لیک سے بڑا بالکل, یہ اس سے بھی بڑا ایشو. پی ٹی آئی نے کیا کیا اس کے اوپر؟ احتجاج کیا. کہاں پہ؟ عمران خان صاحب نے کیا. کہاں پہ؟ ٹویٹس پہ کیا, بیان پہ, دیا, سوشل میڈیا بیان دیا. اور ابھی ہمارا کوہاٹ میں جلسہ ہے 5 کو انشاءاللہ, اسی اگلے سنڈے کو, اس میں بھی بات کریں گے, اسمبلی میں بھی بات کریں گے. ہم تو ہر جگہ بات کرنا ہے. لیکن دیکھیں آج ایک موقع تھا نا, صدر پاکستان, یہ سپیچ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے, اور پورے ڈگنیٹریز تھے, فورن ڈپلومیٹ سارے آئے ہوئے تھے. صاحب اگر یہ پاناما لیک سے بڑا مسئلہ تھا تو آپ ریزولوشن موو کرتے, اسمبلی کے اندر کہتے کہ ہم نے ڈیبیٹ کرنا ہے اس ایشو کے اوپر, کو موو کیا آپ لوگوں نے؟ بالکل, ہماری جماعت نے بالکل اس پہ ایجمنٹ موشن موو کی ہے ہمارے. اور صرف ہم نے نہیں کیا, شیخ رشید صاحب نے بھی کیا, اور میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اس پہ ڈرون پہ ہوا ہے. اور کیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہاؤ وڈ یو وانٹ ٹو دی گورنمنٹ ٹو فارمولیٹ اٹس پالیسی؟ کیا رسپانس رادر, کیا رسپانس؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے راہ دکھانی ہے, آپ اپوزیشن ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, لوگ کہتے ہیں نا بعض اوقات آپ کو ایک چیز کر دینی پڑتی ہے. آپ کو کلیئر ٹرمز میں امریکہ کو کہنا ہوگا کہ وی ول ناٹ ایکسپٹ دس. اگر ایسا آئندہ سے ہوگا تو وی ول شوٹ اٹ ڈاؤن, پھر چاہے جو بھی ہو. ان کی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے اوباما کے ساتھ, انہوں نے کہا ہے کم واٹ میں وی ول, ہمارا جہاں پہ انٹرسٹ ہوگا ہم اٹیک کریں گے. دیکھیں فیصل, غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. اتنی ان میں ہمت نہیں ہے ان امریکنوں میں, یہ 20 کروڑ عوام کے پیچھے بھی نہیں آ سکتے, لیکن صرف تھوڑا سا دم چاہیے. اچھا, وہ دم کس نے دینا ہے؟ آپ وہ فاٹا ہم ہیں, ہم موجود ہیں, ہم سب موجود ہیں, لیکن اپنا سٹینڈ تو حکومت لے گی نا. وہ بات ہم بات کر رہے تھے صدر صاحب کی سپیچ کی, لیکن انہوں نے فاٹا والا جو ہے مسئلہ اٹھا دیا, کیونکہ آپ بھی وہاں سے بلانگ کرتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ بھی ریلیٹ کر لیں اس ایشو سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ کہ آج صدر صاحب کا جو سپیچ ہوا میں نے بہت توجہ سے سنا, اور میں انتظار میں تھا کہ اس کے منہ سے کوئی ایسے 2 لفظ نکلے جو مجھے محسوس ہو کہ کوئی پریزیڈنٹ آف پاکستان بات کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے شروع سے لے کر آخر تک مجھے یوں لگا کہ حکومت کا کوئی نمائندہ کھڑا ہے اور وہ حکومت کی نمائندگی کرتی ہے. یہ حقیقت ہے کہ صدر یا اسپیکر یا سینٹ کا چیئرمین یہ کسی پارٹی کی نمائندگی پہ منتخب ہو جاتے ہیں, لیکن جب وہ اپنے منصب پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر وہ سب کا ہو جاتا ہے, وہ پورے ملک کا ہو جاتا ہے. وہ کسی ایک پارٹی کی نمائندگی کریں گے تو پھر وہ اپنے عہدے کے ساتھ, اپنے حلف کے ساتھ, یہ اس کا انصاف نہیں ہوگا. مجھے بہت زیادہ مایوسی ہوئی بحیثیت ایک قبائل کے, انہوں نے قبائلوں کے قربانیوں کا ذکر تو کیا کہ یہ دہشت گردی کی جو جنگ ہے اس میں قبائلوں نے بہت قربانیاں دی ہیں, لیکن انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اس کی قربانیوں کے صلے میں ان قوم کو ہم کیا دیں گے. کیا اس سے FCR کو ہٹا کے ہم اس کو پاکستانی بنا دیں گے؟ کیا ملک کے اعلیٰ عدالتوں میں اپیل کا حق ہمیں دیں گے؟ کیا آپریشنوں کی وجہ سے, IDPs کی وجہ سے ان کی جو کاروبار کی نقصانات ہوئی ہیں, ان کے ایجوکیشن کی جو نقصانات ہوئی ہیں, اس کے صلے میں ہم اس کو کچھ دیں گے؟ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. جہاں تک ڈرون کا تعلق ہے تو ڈرون بھی ہمارے ملک کی بہت بڑی بے عزتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اس پہ بھی نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں صرف ڈرون سے لوگ نہیں مرتے ہیں, خودکش حملوں سے بھی لوگ مرتے ہیں. اور یہاں پہ ڈرون صرف بغیر ویزے کے نہیں آ جاتے ہیں. جو لوگ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں, جو ہم خود, ہمارے سرتاج عزیز صاحب نے اس کا دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ لوگ رہ رہے ہیں, اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ ہمارے ملک میں کیوں رہ رہے ہیں. ایسے لوگ جو باہر دنیا میں جا کے تخریب کاری کرتے ہیں اور پھر باہر کی دنیا کے لوگ اس کو مارنے ہمارے ملک میں آ جاتے ہیں. مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ تمام تر امور کو خوش اسلوبی سے نبھانے کی ذمہ داری, ان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی ذمہ داری صدر پاکستان ممنون حسین صاحب کی ہے. ڈرون حملے روکنے, فاٹا کے عوام کو FCR قانون دینا, لوگوں کو ان کے حقوق دینا, بجلی دینا, یہ تمام تر صدر صاحب کی ذمہ داری ہے. مجھے لگتا ہے کہ صدر صاحب کا تھوڑا سا مختلف رول ہے اس کے اندر. یہ حکومت کی ذمہ داریوں میں سے آپ میری بات سن لیں ذرا. فاٹا کے لوگوں کو اگر اپنی آواز جو ہے اسمبلی کے اندر اٹھا کے یہ باور کروانا ہے کہ یہ FCR کا قانون آپ نے غلط رکھا ہوا ہے, تو وہ تو کسی بھی بات کر سکتے ہیں. دیکھیں کسی نے ممنون صاحب کو نہیں کہا کہ آپ سارے مسئلے حل کر دیں. He is the head of state. He is not the head of government. برابر ہاتھ رکھنا نا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. صدر کا ان کو نشاندہی کرنی ہے ایشوز کی,
انہوں نے حکومت کو اگلے 1 سال کے لیے لائن آف ایکشن دینا ہے، میاں صاحب کی ہو یا جس کی بھی حکومت ہو. صدر پاکستان کا کوئی نہیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ جا کے خود فنڈ دینا شروع کر دیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈائریکشن تو دیں. اگر آپ نے ایک چیز کی طرف نشاندہی نہیں کی تو حکومت جائے گی اس طرف کیسے؟ جی صدر کا سپیچ بہت اہم سپیچ ہوتا ہے، اس پہ پورے قوم سے لے کر پوری دنیا کے نظریں ہوتے ہیں. آج آپ نے اسمبلی میں دیکھا ہوگا کہ تینوں آپ نے اپنے پارلیمانی نظام میں صدر کی کیا حیثیت رہنے دی؟ آپ نے بھی 58(2) بھی ختم کر دی. میں نہیں کہہ رہا کہ بہت اچھی چیز تھی، آپ نے اختیارات ختم کیے صدر کے. پارلیمانی نظام حکومت میں آپ وزیر اعظم کی طرف اختیارات لے گئے، ان کے پاس اختیارات موجود ہیں، وہ کرتے ہیں سارا کچھ. پارلیمانی گورنمنٹ کرنا تو انہوں نے. اب ہمیں بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ سپیچ جو ہے اس کے اوپر آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت نے کتنا عمل کرنا ہے. ٹیکس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، بزنس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، پاور سیکٹر کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. اس کا ہمیں پتہ ہے یہ کس کے کام ہے. میں تھوڑا انٹرلیوڈ کر رہا ہوں بیچ میں. دیکھیں صدر جو ہوتا ہے اس نے اپنی کوئی طاقت یا جبر سے حکومت نے کو نہیں کرنا کہ یہ کرنا ہے. جب صدر پاکستان ایوریبڈی نوز کہ حکومتی جماعت کا ہی نمائندہ ہوتا ہے، اس کی پارٹی کا ممبر ہوتا ہے، لیکن پھر وہ ظاہر جب اس آفس میں بیٹھتا ہے تو پھر وہ نیوٹرل ہونا اس کو پڑتا ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جب صدر پاکستان اپنی سپیچ میں یہ باتیں اس کی نشاندہی کرے گا تو پھر اس کا ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے. حکومت وہ سپیچ اٹھا کے اسمبلی میں حکومت کو مجبور کرے گی اپوزیشن کہ دیکھیں صدر صاحب نے یہ کہا تھا. کتنی دفعہ آپ نے پچھلی سپیچ صدر ممنون حسین کی پچھلے پارلیمانی سال کی لہرا کے اپوزیشن میں یا حکومت میں آپ نے دکھا دیتے. اور ممنون حسین صاحب اتنے بھلے آدمی ہیں، انٹرفیرنس کوئی نہیں کرتے ہیں. میرے بھائی ممنون حسین صاحب جب ممنونیت کی قبا اتار کے ایک نیوٹرل ایک انڈیپینڈنٹ آدمی کی طرح کریں گے نا اس دن ہم سب وہ لہرا کے. لیکن وہ جب جس طرح میرے بھائی نے بات کی کہ حکومتی نمائندے ہو کے بات کریں گے تو کیسے ہم اس کو. آپ نے سارے نکات سن لیے، ہماری بحث بھی سن لی. اب آپ بتائیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب نے اپنا جو حصہ ہے وہ نہیں ڈالا اور جسہ بڑا ہے ان کا کافی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارلیمانی نظام میں اور جس طرح کے پارلیمانی نظام ہمارے ملک میں ہے، یہاں صدر ایک گائیڈ لائن دیتا ہے اور فیوچرسٹک باتیں کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ممنون حسین صاحب نے آج تقریباً کوئی 40 منٹ کی ان کی تقریر تھی، بڑے جامع، بڑے مدلل اور تمام ایشوز کو جو گورنمنٹ کو آنے والے دنوں میں جو چیلنجز ہو سکتے ہیں اور گورنمنٹ کو جہاں پہ اپنی ترجیحات کو طے کرنا ہے اس پہ بڑے جامع انداز میں بات کی. انہوں نے خارجہ اور داخلہ پالیسی پہ بات کی، انہوں نے نوجوانوں کی بات کی. پاکستان بنیادی طور پہ ایک زرعی ملک ہے، زراعت پہ بات کی. انہوں نے فاٹا پہ بہت پرزور انداز میں بات کی، اس کی ریہیبلیٹیشن کی بات کی، ان کی قربانیوں کے جذبے کی بات کی. انہوں نے لا انفورسنگ ایجنسیز اور ہمارے جو شہداء ہیں ان کی مومنٹم بنوانے کی بات کی. انہوں نے نوجوانوں کو اپلیفمنٹ. انہوں نے ہمیں بتایا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے اور پاکستان کو کس انداز میں ڈیموکریٹک طریقے سے ہماری اقدار جو مذہبی ہے اور مشرقی اقدار ہے، جو پاکستان کی کلچرل اقدار ہے، اس کے بارے میں نشاندہی کی. انہوں نے اپوزیشن کے کردار کی بھی تعریف کی کہ جہاں پہ اپوزیشن گورنمنٹ کو آئینہ دکھائے تاکہ وہ اگر کہیں پہ بھٹک رہے تو اس کو نہیں. انہوں نے ان لوگوں کو مس کریڈنس کو کہا کہ جو لوگ حکومت نہیں ریاست کے اداروں کے خلاف کام کر رہے ہیں، ریاست میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں. انہوں نے اپوزیشن کا ذکر نہیں کہ بہت ان دا پارلیمنٹ کئی. دیکھیے سیاست اپنی جگہ پہ، مگر جو ریاست کی جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہوتے ہیں، وہ تعلیم ہو، صحت ہو، انرجی ہو، کمیونیکیشن ہو، اس سے بہتر ہونا چاہیے. خارجہ امور پر انہوں نے ضرور کہا کہ ہم اپنے تمام پڑوسی ممالک سے بہتر تعلقات کریں گے. جو پروجیکٹس کمپلیشن کی طرف ہیں، جو پروجیکٹس پائپ لائن میں ہیں، ان کے بارے میں، اور سول سرونٹس کو اور دیگر لوگوں کو اور مینس القوم سب کو بتایا گیا کہ آپ اس کو کس طرح سے اس کو اور بہتری لا سکتے ہیں. انہوں نے کہا شکست کو انہوں نے رد کیا. انہوں نے کہا، انہوں نے علامہ اقبال کے 2 اشعار کو بھی کوٹ کیا. انہوں نے یہ کہا کہ جی بیرون موج دریا میں ہے، بیرون دریا کچھ نہیں. تو اگر موج ہے تو وہ قوم کے ساتھ ہے، وابستہ رکھ اپنے آپ کو اس کے ساتھ شجر سے. تو اس طرح کی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا ہم سب کا پاکستان ہم لے کے چلیں. انہوں نے فیوچر کی جو سی پیک ہے اس کے اوپر بڑا اسٹریس کیا کہ یہ صرف اس گورنمنٹ کا نہیں، آنے والے
گورنمنٹ کا بھی کنزیکٹیو گورنمنٹس بھی آئے گی جو کہ 2030 تک کا پروجیکٹ ہے, اور اس میں صرف روڈ نہیں ہے, اس میں پوری ایک بجلی ہے, دیگر چیزیں سب کو. انہوں نے یہ بات بھی کی قوم ایٹ لیسٹ 3 سالوں میں انہوں نے جیسا بھی ہو, جس طرح کا بھی نرم گرم کھٹا میٹھا اچھا برا جمہوریت کو لے کے آگے چل رہے ہیں, پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں, اور ہم 4تھے سال میں شامل ہو رہے ہیں اس کے. تو انہوں نے پارلیمنٹ کو, پارلیمانی طریقہ کار کو, سیاست کو, ایک ایک پارلیمنٹیرینز کو اپریشیٹ کیا, شہدا سے لے کے جو ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو اپریشیٹ کیا. انہوں نے گورنمنٹ کو بھی ایک بات, گورنمنٹ کو بھی بتایا کہ آپ کو اپنے ڈائریکشن ٹھیک کرنے ہوں گے. یہ بتایا حکومت کو آپ کو اپنی ڈائریکشن بالکل, یہی تو ہے تقریر. دوسری بات, علی بھائی نے جو پیناما لیکس کی بات کی, پیناما لیکس چند ہفتوں مہینوں کی ہے, 7 سمندر پار سے آئی چلی جائے گی. یہ ہمارے قومی تاریخ میں ہمارے 1 سال تک نہیں ہوگا. یہ اپنے ایشو چلی جائے رہا ڈرون حملہ, تو وزیر وزارت جو خارجہ ہے اس کا کام ہے ڈرون پہ گفتگو کرنے کا. آرمی چیف نے بھی کیا, وزارت خارجہ بھی کیا, پارلیمنٹ میں بھی بات ہوئی, میں نے خود ایڈجورنمنٹ موشن دیا ہے. صدر مملکت جو ہے وہ سمبولک کمانڈر ان چیف, دیکھیے آرمی چیف سب نے اس پہ بڑی مدلل اور جامع بات کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ایک بہتر مثبت انداز میں. اور وہاں پہ تینوں مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے, وزارت داخلہ اور خارجہ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے ایک گائیڈ لائن بالکل ٹھیک دے دیا ہے کہ ہمیں اپنی قومی سلامتی کو کس طرح سے, اپنے بارڈر کو کیسے سیف کرنا ہے, انٹرنل سیکیورٹی کو کیسے تھریٹ کو چیلنج. منسٹر مسنگ تھے آج, انٹیریئر منسٹر بھی تھے, ایوری ون واز دیئر. تو انہوں نے ڈیفنس منسٹر, انٹیریئر منسٹر, ایوری ون واز دیئر. انہوں نے ایک بڑی فیوچرسٹک باتیں کی. علی صاحب آپ کو ایوان میں نظر نہیں آئے انٹیریئر منسٹر؟ نہیں, میں خود ملا انٹیریئر منسٹر صاحب سے, نثار صاحب وہاں تھے. اللہ ان کی زندگی دے. ویسے وہ میٹنگ کابینہ کی میٹنگ میں نہیں, اگر آپ اجازت دیں میں بریک بہت دیر سے کابینہ کی میٹنگ سے مسنگ تھی, اس لیے میں فکر ہے نا ان کی. اچھا چل ٹھیک ہے. وہ بلاول صاحب بھی ان سے باتیں کر رہے ہیں کافی ساری, وہ چودھری نثار صاحب کے اوقات جب تک ہوتی ہیں سائٹ پر ہو جانا چاہیے. دوبارہ سے ریوائول استعفے کا آج انہوں نے کر دیا. تو یہ جو صدر صاحب, علی صاحب بات کر رہے ہیں اپوزیشن اور حکومت کی, تو یہ وہی غیر قانونی آپ کی جو رائے ہے جو مسلط آپ کرنا چاہ رہے ہیں, کبھی آپ استعفیٰ مانگتے ہیں, کبھی آپ تحقیقات کہتے ہیں اس طرح ہونی چاہیے, اس طرح نہیں ہونی چاہیے, کبھی آپ ڈیڈ لاک پیدا کر دیتے ہیں, یہ ان کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں صدر صاحب؟ نہیں فیصل صاحب, ڈیڈ لاک ہم نے پیدا نہیں کیا. ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو ہم نے دنیا کی آخری کونے سے کوئی ہم بات لے کے آئے ہیں. ڈیڈ لاک حکومت نے پیدا کی. جب میاں نواز شریف صاحب نے خود فرمایا تھا کہ میں اپنے اور اپنے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں, اور اس کے جواب میں عمران خان نے اسمبلی میں جب سپیچ کی, انہوں نے کہا کہ جس ٹی او آرز کے سامنے جناب میاں نواز شریف صاحب کا احتساب ہو اسی کے سامنے میرا بھی کر دیں. تو اس کے بعد حکومتی نمائندوں کو کیا ضرورت ہے, وہ کیوں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے ہیں کہ میاں صاحب کا نام نکال دو جی, ان کا کیوں نکال دو, کیا انہیں غلط کام کیا, کوئی غلط کام کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو ڈر کاہے کا. وہ تو پہلے دن نکال دیا تھا آپ لوگوں نے. ایک ہی نہیں نکالا, وہ کوئی فیصلہ کوئی نہیں ہوا تھا. دیکھیں ایک یہ کہ ڈیڈ لاک ان کی طرف سے ہے. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیں عمران خان نے پچھلے دنوں یہ بات کی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لیگلی سپیکنگ وہ استعفیٰ دیں, مورلی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں, مورلی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اچھا یہ کون سی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, یہ کھیلنے کو چاند مانگ رہے ہیں؟ نہیں سر, یہ وہی بات کر رہے ہیں جو ہمارے آنریبل میاں صاحب, جن کو اللہ شفا دے, کہ واپس آئیں اور ملک کا کاروبار چلے, کہ انہوں نے جب میرے بھائی چٹان صاحب کی جماعت حکومت میں تھی اور ان کے وزیر اعظم جناب گیلانی صاحب سے میاں صاحب نے یہی ڈیمانڈ کی تھی, گھر چلے جاؤ, جب انویسٹیگیشن ہو جائے گی پھر آ جانا. یہ وہی بات ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا ہمارے پشتو میں ضرب المثل ہے, ہمارے رحمان بابا بہت بڑے شاعر گزرے ہیں, عبدالرحمان بابا پشتو کے, وہ کہتے ہیں کہ ازغی مکر دبل کس پلار کے استابد ازغو پلار لارشی, کہ دوسرے کے راستے میں جو ہے نا آپ کانٹے مت بو, کہیں تمہارا بھی ان سے گزر ہوگا. یہ کانٹے نہیں ہیں, یہ وہی بات ہے which is boomeranging, وہ واپس بات آ رہی ہے, باز گشت واپس میاں صاحب کو سنائی دے رہی ہے کہ جب آپ نے کل جو ڈیمانڈ اپنا گیلانی صاحب سے کی تھی وہی ڈیمانڈ آج اپوزیشن آپ سے کر رہی ہے. دیکھیں آپ کو پتہ ہے نا یہ عمران خان نے کی, جناب بلاول زرداری صاحب نے کی, ٹھیک ہے, آپ کی کیو لیگ کی طرف سے بھی یہ ڈیمانڈ آئی ہے, آپ کی 2 چھوٹی جماعتوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ نہیں آئی, ٹھیک ہے. اس وجہ سے ہم نے یہ استعفے والی بات جوائنٹ اپوزیشن کے چارٹر آف ڈیمانڈ پھر ریوائیو کر دی نا قریشی صاحب کی میں بات سن رہا تھا. اخلاقی طور پہ میاں صاحب he should even still step down, اخلاقی طور پہ he can still step down, لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ step down نہیں کریں گے.
نہیں کرتے پاکستان میں تو پھر ہوتا ہے, پھر روڈوں پہ پھر فیصلے بھی ہوتے ہیں, پھر سب کچھ ہوتا ہے. پھر روڈوں پہ جب فیصلے آپ کرنے آئیں گے تو اس دفعہ آپ کو نئی مسلم لیگ نون ملے گی, پرانی والی نہیں ملے گی. آج کل وہ علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دستانے نہیں پہنے ہوئے. سر جی ان کے ہاتھ اور ہمارے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم حاضر ہیں, ہم روزے شوزے رکھ لیں, پھر اس کے بعد پھر روزوں میں بھی حاضر ہیں, 15 دن بعد بھی حاضر ہیں. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں, وہ شان سلامت رہتی ہے جس دھر سے کوئی مقتل کو گیا. ہم کہتے ہیں ہم دھرتی کی بات کرتے ہیں, جان تو آنی جانی چیز, بالکل ہم آپ کے مانتے ہیں بات, ہم دھرتی کی بات کرتے ہیں, ہم اس کے لوگوں کی بات کرتے ہیں. تو کیا وہاں سے نکلے گا؟ مجھے ایک بات بتائیے, میں یہ نہیں کہتا میاں صاحب نے خدا نہ خواستہ چوری کیے پیسے نکالے ہیں, ٹھیک ہے, الزام ہے, بلکہ انکشافات ہیں, باہر سے ہیں, پاکستان سے نہ فیصل شکیل نے نکالے ہیں, نہ کوئی علی محمد, نہ چٹان صاحب نے, ٹھیک ہے. میں آپ سے سوال ہے, یہ پیسے جو باہر ہیں پاناما لیکس میں جن کی نشاندہی ہوئی ہے, یہ کوئی عمران خان کے گھر سے کسی نے پیسے چوری کیے ہیں؟ یہ تو آپ عوام کے پیسے ہیں نا, تو عوام کی بات اپوزیشن نہیں کرے گی تو کون کرے گی؟ تو یہ سوئس بینکوں کے اندر جو لوگ پیسے لے کر بیٹھے ہوئے تھے, اس سے پہلے یہ معاملہ آیا, پھر دبئی میں کس طرح پیسے جاتے ہیں, کراچی سے کس طرح نکلتے ہیں, کون سے, یہ کون کرے گا؟ یہ تو پاناما لیکس باہر سے وہاں پہ رپورٹس آنی چاہیے, ملک میں اندر جو بھی کرپشن ہو رہی ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, تو تب ہم مانیں گے کہ یہ باہر سے آ گیا. ادارے کریں گے, وہ بھی اس ملک کے ادارے کریں گے, اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. اور ایک اور چیز بھی, مثال ہمارے پاس نظیر موجود نہیں ہے علی صاحب. ایک اور چیز بھی مجھے ایک بات بتائیں جی, اگر پاناما لیکس نہ ہوئے ہوتے, ٹھیک ہے, لیٹس امیجن فار اے وائل, پاناما لیکس نہ ہوئے ہوتے یا ہوئے ہوتے اور اپوزیشن نے کمیشن کی ڈیمانڈ نہ کی ہوتی, یا ٹی او آرز بھی نہ بنتے, ٹھیک ہے, یہ جن لوگوں کے پیسے باہر ہیں, جس کے بھی ہیں, اس کے خلاف حکومت کی چارہ جوئی کرنی ہے کہ نہیں؟ یہ پاناما لیکس اور ٹی او آرز کے انتظار میں بیٹھے ہیں. جن لوگوں نے منی لانڈرنگ کی ہے, جنہوں نے ہنڈی سے پیسے باہر نکالے ہیں, جنہوں نے بلیک مارکیٹیئرنگ کی ہے, قرضے معاف کرائے ہیں, ان کے خلاف حکومت نے چارہ جوئی نہیں کرنی؟ وہ تو ان کو کرنی چاہیے. کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا, میں تھوڑا سا چٹان صاحب مختلف آپ سے ایشو, وہ کیونکہ آپ نے چھیڑ دی بات, علی صاحب نے بھی انٹیریئر منسٹر کے حوالے سے بات کر دی. یہ بلاول صاحب کیا ٹویٹ کے اوپر آج وہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بننا چاہیے, آپ نے کوئی اطلاع باہم پہنچائی انہیں؟ یہ تو اس کا درینہ خواہش ہے, اور یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے سارے جو منسٹر ہے, کل جو اسحاق ڈار صاحب کے سربراہی میں جو میٹنگ ہو رہا تھا کابینہ کی, اس میں چودھری نثار صاحب نے حصہ نہیں لیا. اور اس چیز کا تو ساری دنیا کو علم ہے کہ اس کا کس حد تک خواہش ہے کہ وہ اس ملک کا وزیر اعظم بنے, اور صرف خواہش بھی نہیں ہے, گاہے بگائے اس کے لیے وہ کام بھی کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی کبھی حکومت پہ ایسا ٹائم آ جاتا ہے, جب ٹف ٹائم آ جاتے ہیں, تو یہ اپوزیشن کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اور پیپلز پارٹی سے بھی انتقام اس وجہ سے لیا کہ جو ٹائم آ چکا تھا, جو نواز شریف کے گھر جانے کا ٹائم آ چکا تھا, ایسے ٹائم پہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو بچایا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے اس پہ جو ریئیکشن آیا چودھری نثار صاحب کا, وہ ساری دنیا نے دیکھ نون لیا. لیگ کو بچایا تھا, ظاہری بات ہے کہ جو دھرنوں کے ٹائم پہ ہم نے اس کو بچایا تھا, اس کا تو ہم نے نہیں 100 بار ان لوگوں نے. اب یہ اور بات ہے کہ ان سے پریشر ہٹ گیا تھا جمہوریت کو, جمہوریت وہی اگلا سوال تھا. اور اب آپ کیا کر رہے ہیں ان کے ہم تو ساتھ؟ سسٹم اب آپ گرائیں گے ان کو کہ بچائیں گے؟ ہمارا آج بھی وہی ہے کہ اگر کوئی ڈنڈے کے زور پہ غیر قانونی طریقے سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سسٹم کو ختم کریں, ہم حکومت کے ساتھ ہوں گے, چاہے وہ پی ٹی آئی کا حکومت ہو, چاہے نون لیگ کا حکومت ہو. اگر کے پی کے میں بھی کوئی نکلے, کے پی کے میں بھی بار بار لوگوں نے کوشش کیا, پیپلز پارٹی نے اس کا ساتھ نہیں دیا. لوگوں نے اظہار بھی کیا, بنوں میں جلسے میں بھی اظہار ہوا. علی صاحب, یہ بات درست ہے, پیپلز پارٹی آپ کو پروٹیکشن دے رہی ہے کے پی کے میں؟ اس کو نہیں, حکومت سسٹم کو. آپ کیا سمجھ لیں پیپلز پارٹی کو, آپ نے کیا سمجھ لیا؟ یہ پروٹیکشن نہیں دیتے رہے, کبھی ہمیں, کبھی میاں صاحب کو. یہ بھائی اپنی جماعت ہے, ان کی اپنی سیاست ہے, ہمارا میرے سوال کو رسپونڈ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پروٹیکشن اللہ کی چاہیے. اگر آپ کو یاد ہو, نہیں کبھی کبھی تو آپ لوگوں کو جی ایچ کے کی پیچھے آئی ہے, کبھی کبھی تو جاتے ہیں پاکستان میں, کبھی کبھی تو آپ لوگوں نے اشارے کی بھی سیاست ہے. چھوڑے, آپ اپنے بارے پہ سنائیں, علی محمد صاحب اپنے بارے پہ سنائیں نا. اگر اس طرح آپ کے بعد میں بات کروں گا پھر بات نہیں ہوگی. نہیں, خوشی والی بات نہیں, خوشی. اب میں اپنا بات ختم کروں, آپ کی باری آ جائے, آپ نے جو سنانا ہے وہ سنائے, لیکن بیچ میں سر آپ نے کہا ہم ڈکٹیشن لیتے ہیں. پاکستان کی سیاست میں واحد سیاستدان عمران خان جی ایچ کیو میں جا کے بھی جنرل کو نو کر کے آ گیا. ٹھیک ہے, وہ سارے قوم کو پتہ ہے کہ کتنی خوشی سے موجود ہے, جا رہا تھا.
وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ کیا کس طریقے سے گیا اور انہوں نے کہا کہ انگلی اٹھ جائے گی آج اور کل. وہ ہم نہیں خراب کر رہے ہیں, آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں, آپ کسی کو ہمارے ساتھ جائیں گے, آخر تک جائیں گے ہمارے ساتھ, ابھی تک خراب نہیں ہوئی ہمارے ساتھ آخر تک جائیں گے. اپوزیشن بالکل اگر ہم آپ کے ساتھ جاتے تو آپ بھی روڈوں پہ ہوتے, لیکن آپ لوگ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں اس لیے اداروں کے اندر آئیں گے ہمارے ساتھ. اگر ٹائم آ گیا تو ہمیشہ روڈوں پہ ہم آئے. اب ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے خلاف ہم روڈوں پہ آئے, مشرف کے خلاف ہم روڈوں پہ آئے, اور اگر کل بھی ٹائم آ گیا تو ہم روڈوں پہ ہوں گے. آپ لوگ روڈوں پہ نہیں ہوں گے, آپ جمہوریت کے خلاف روڈوں پہ آ سکتے ہیں, آپ کسی ڈکٹیٹر کے خلاف روڈوں پہ نہیں آ سکتے. آپ لوگ پاکستان میں تھے اور ایک ڈکٹیٹر ہی تھا جس کے خلاف ہم نکلے تھے, اور آپ کی مجھے یاد ہے کہ آپ لوگ کتنے نکلے تھے, 1 گھنٹے سے زیادہ تو آپ کے لیڈر نے کبھی جیل نہیں کاٹا ہے, تو آپ لوگ کیا نکلیں گے؟ جیل کاٹنا, پھانسی دینا, شہادتیں دینا, یہ ہمارا کام ہے. آپ لوگوں کا کام ہے اشارے پہ سیاست کرنا, آپ لوگوں کا کام ہے لوٹوں پہ سیاست کرنا, آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ دوسرے کے اشاروں سے ٹوٹے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا. آپ لوگوں کا یہی کام ہے, یہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے. میرے نہیں ختم ہوئی نا سینیٹر صاحب, میں سینیٹر صاحب کی صرف ایک بات پہ رسپانڈ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے حکومت کے کامیاب پروجیکٹوں کی بات کی, کہ صدر نے کامیاب پروجیکٹوں کی بات کی, اور صدر نے بات کی کہ ہمارے پروجیکٹوں کو لوگ ناکام کرنا چاہتے ہیں. تو میں 13-14 پروجیکٹ ان کے گنواتا ہوں جو فلاپ ہوئی ہیں. ہر پروجیکٹ کے بارے میں ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ یہ قوم کی تقدیر بدلیں گے, لیکن ابھی تک ان کے جو پروجیکٹ نکلے وہ میں آپ کو ایک ایک کر کے گنواتا ہوں. پہلی بار سستی روٹی کا اسکیم ان لوگوں نے شروع کیا, 70 ارب کا انہوں نے کرپشن کیا, وہ اسکیم فلاپ ہوا. یوتھ لیپ ٹاپ کا اسکیم جو ہے اس میں کرپشن وہ ناکام ہوا. پیلی ٹکس اسکیم ان لوگوں کا فلاپ ہوا. میٹرو بس لاہور کا اور راولپنڈی کا جس پہ ہمیں اربوں سبسڈی دینا پڑے گا وہ ان کا ناکام ہوا. یوتھ لون اسکیم اس کا ناکام ہوا. نندی پور 23 ارب سے شروع ہوا تھا, 120 ارب اس پہ خرچ آیا, اور 70 ارب اور مانگ رہے ہیں کہ اس کو ہم پیور سے گیس پہ چینج کرنے کے لیے 70 ارب چاہیے. نیہلم جہلم پروجیکٹ شروع ہوا تھا 84 ارب سے, وہ 560 ارب تک پہنچ گیا, اور ابھی تک اس کا کوئی نام نشان نہیں ہے. LNG میں اربوں کی کرپشن کا الزامات ہے, ابھی تک یہ قوم کو ان لوگوں نے نہیں بتایا کہ ٹھیکہ کس کو دیا. قادرپور کول پروجیکٹ ان لوگوں کا فلاپ ہوا. چیچو کے مالیہ پروجیکٹ ان لوگوں کا فلاپ ہوا. گڈانی پاور پروجیکٹ ان لوگوں کا فلاپ ہوا. قائد اعظم سولر پارک پروجیکٹ اس کا فلاپ ہوا. اس کے باوجود آپ ان کے ساتھ ہیں. آپ مجھے بتائیں کون سا پروجیکٹ آپ لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پروجیکٹ کامیاب ہو رہے ہیں اور لوگ اس کو ناکام بنا رہے ہیں. میری آشیانہ اسکیم نہیں لکھی آپ نے اس کے اندر, اور بھی بہت سارے بہت سارے کوسچنز ریز کر دیے. اور صدر کو آپ ایڈریس 3 چیزوں کو کرنا چاہیے تھا جو ملک کا. ایک, پاکستان تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں, ہمارا خارجہ پالیسی ناکام ہو رہی ہے, اس کو انہوں نے ذکر کرنا چاہیے تھا اگر یہ صدر پاکستان ہوتا. آج پاناما کرپشن پورے ملک کا مسئلہ ہے, پورے قوم کا مسئلہ ہے, ان کو انہوں نے ایڈریس کرنا تھا. امن و امان کا مسئلہ اور خصوصی طور پر پاٹا کو انہوں نے ایڈریس کرنا تھا, کیونکہ جب تک پاٹا میں امن نہیں آئے گا اس ملک میں امن نہیں آ سکتے. خارجہ پالیسی انہوں نے افغان خارجہ پالیسی کو بالکل نظر انداز کر دیا جو قوم کا مطالبہ ہے کہ اس کو نہال صاحب یہ اتنے سارے پروجیکٹس انہوں نے گنا دیے, انہوں نے کہا یہ گورنمنٹ کی حالت ہے, اور صدر صاحب نے جو کرنا تھا وہ بھی نہیں کیا انہوں نے. دیکھیں بات کہیں سے نکلی کہیں چلی گئی. میرے دونوں بھائی اپنی اپنی پوائنٹ آف ویو اپنی اپنی پارٹی کو بات کریں. مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے جو اس ملک میں روزمرہ کے ایشوز ہیں, معاملات ہیں. اب یہ 1 ماہ چند ہفتے بعد 1 ماہ کی رمضان آئے گا, اور اس میں عام جو لوگ ہیں وہ بری طرح سے پس گئے. ان کو روزمرہ کی خردنوش, مارکیٹ کی پرائز اور آپ دیکھیں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اس ماہ نہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا, نہ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا, اور نہ ہی مارکیٹ کی کسی قیمت کو پرائز کو ہم اضافہ کرنے دیں گے. آلریڈی یوٹیلیٹی بل جو سٹورز ہیں اس میں چیزیں سستی کر دی گئی ہیں. کہیں پہ 5 روپے کی کمی ہے, کہیں پہ 10 روپے کی کمی ہے, کہیں پہ 20 روپے کی کمی ہے. تو گورنمنٹ یہ چیز سمجھتی ہے, یہ بیٹھ کر ٹی آر کمیٹی جو چاہے, یہ تو ایشوز لگے رہیں گے ہمیشہ, یہ ایشوز کبھی ختم نہیں ہوں گے, مگر اصل جو ایشوز ہیں وہ ہے لوگوں کو زندگی میں سہولتیں دینا.
اور آپ کی گورنمنٹ اس بات کے لیے بینٹ اپون ہے کہ لوگوں کو وہ سہولتیں دے رہی ہے اور وہ سہولتیں دیں گی. میرے بھائی نے مزید کہا کہ پاناما پیپرز کا ایک حد ہوتا ہے. انہوں نے کہا ریزگنیشن دے دیں گے. ایک تو میں چٹان صاحب کی بھی ایک بات کروں گا کہ غور سے اگر دیکھیں چٹان صاحب, اسحاق ڈار صاحب نے نہیں کیا ہے اس کی صدارت اجلاس کی. اس اجلاس کی صدارت جناب پریزیڈنٹ آف پاکستان, پرائم منسٹر آف پاکستان نے کیا ہے. تو اس طرح کے تاثر دینا کہ پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے کہ اسحاق ڈار کہیں بھی نہیں کر رہے. یہ تو برملا کہہ رہے ہیں چودھری نثار اچھا, صاحب. آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ ساری قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں, پاناما پہ لا کے, ڈرون پہ لا کے. اس کے لیے ایک میکانزم تیار. آپ جائیں, آپ آ کے ہمارے کیوں بڑھ گیا ہے, مارکیٹ کیوں مہنگی ہو رہی ہے, لوگوں کو انرجی کیوں نہیں مل رہا ہے, لوگوں کو بجلیاں کیوں نہیں مل رہی ہیں. میک شیور کریں کہ کرپشن میں تو آپ دیکھیں نا, ہم آپ کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ہم لوگ ابھی اس کلاس میں تو حکومت دیکھیں, ہم نے پکڑا آپ کے لوگوں کو. اگر ہم نے پکڑا ہے, آپ کے لوگ نہیں ہیں, ہم نے اگر ڈاکٹر عاصم کو پکڑا, انیشلی آپ نے کہا کہ ہم اگر منظور قادر کاکا کو پکڑتے ہیں آپ ناراض ہو جاتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہم محمد علی مورائی کو پکڑتے ہیں, آپ ناراض ہو جاتے ہیں. جو جس کے بارے میں بھی اس طرح کی کوئی چیز ہوگا تو آپ بے فکر ہیں, ہم اس کو پکڑ لیں گے. جہاں تک رہے گا نثار صاحب اور اسحاق ڈار, دونوں ہماری گورنمنٹ کے بہت ہی فعال اور ذمہ دار وزراء ہیں. دونوں انہی آرڈرز کو کیری کرتے ہیں جو پرائم منسٹر صاحب کے طرف سے آتا ہے, یا پارٹی پالیسی ہوتی ہے, گورنمنٹ کی کلیکٹیو ڈیسیشن ہوتی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے ریزگنیشن کرنا. اب یہ اس طرح کی باتیں کر کے جب علی محمد صاحب کہیں گے پرائم منسٹر ریزائن کر دے, بھائی پرائم منسٹر آپ کے کہنے پہ ریزائن کر دے, کل آپ کا کوئی آدمی بنتا ہے, ہم جا کے سی ایم کو کہیں کہ آپ ریزائن کر دیں. ریزائن اس ملک کے مسئلے کا حل نہیں ہے. اس ملک کے مسئلے کا حل ہے کہ یہاں پہ گورننس بہتر ہو, آپ ہمارے ہاتھ مضبوط کریں, آپ پاکستان کے اپوزیشن بنے, پارلیمنٹ میں گورنمنٹ کا اپوزیشن بنے, پاکستان کا اپوزیشن نہ بنے. آپ اس طرح سے جب کرتے ہیں تو آپ گورنمنٹ سے نکل کر کے ریاست کے اپوزیشن بن جاتے ہیں. ریاست کی نہیں, ریاست کی اپوزیشن. یس, دیکھیں نا کئی ایسی ایشوز ہیں جہاں پہ ہم اس کو چھیڑتے ہیں, اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, جس سے ہمارے دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی پاناما لیک, پاناما ایک پیپر ہے. دیکھیے آف شور سمجھنے کی ضرورت ہے, علی محمد خود وکیل ہیں, کہ پاناما ایک ملک ہے جس کے اخبار نے ایک پیپر نکالا. اصل پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان سے باہر جو آف شور کمپنیز ہیں اس پہ بات ہونی چاہیے. وہ آف شور کمپنی گریک میں رجسٹرڈ ہو, دبئی میں ہو, پاناما میں ہو, لندن میں ہو, یوکو میں, ایون یہ جو آپ کے ہتار ہے وہ, یا ایون جو آپ کا کراچی میں ای پی زیڈ ہے ایکسپورٹ پمپس, وہاں پر بھی جو لوگ آف شور کمپنیاں ہیں, کوئی بھی جہاں کہیں بھی آف شور کمپنیز ہے جس کی کسی کی بھی ہو, ہم اس کو ضرور لیکن ٹی او آرز کے اوپر ابھی تک ڈیڈ لاک موجود ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو تھوڑا فورن پالیسی کے حوالے سے ضرور بات کریں گے. یہاں پہ نقطہ اٹھایا گیا کہ صدر مملکت نے ہمارے ہمسایہ ممالک سے جو اس وقت ہمارے حالات بنے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی بات کرنی تھی لیکن نہیں کی ہے. باتیں صاحب کی سپیچ اور خارجہ پالیسی, علی محمد خان صاحب, کن سے ہم نے معاملات سیدھے کرنے اور ہم سیدھے نہیں کر پا رہے, ذرا یہ تو بتائیں. افغان پالیسی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ٹیبل کے اوپر لے آئیں اور ریکنسیلیشن کروا دیں. ایران سے بھی ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, انڈیا سے تھوڑے بہت گڑبڑ ہیں, کر لیں گے ہم. آپ میرے سے وہ سوال کر رہے ہیں, وہ بچہ اسکول سے بھاگ نہیں جاتا تو وہ آپ اس سے پکڑ کے پوچھتے ہیں بکس کا, وہ کہتا ہے میرے سے سب کچھ پوچھو, اسکول کا مت پوچھو. دیکھیں خارجہ پالیسی, کون سی خارجہ پالیسی اور کس کی خارجہ پالیسی؟ آپ کی خارجہ پالیسی کی حالت یہ ہے, آپ کے ملک کی خارجہ پالیسی. آج پاکستان اپنے ایک دوست ایران کی دوستی سے محروم تقریباً ہو چکا ہے. آج آپ کا نیکسس بن رہا ہے انڈیا کا, ایران کا, افغانستان کا آپ کے خلاف. آج آپ کا گوادر کا جو سی پیک پروجیکٹ ہے اس کے خلاف چابہار ٹو افغانستان, ایک کل آپ نے دیکھا ہوگا فارمر ڈیفنس سیکٹریز کی ہماری اس پہ ایک ریزرویشن آئی ہے کہ یہ ہمارے خلاف ایک بہت بڑی جو ہے ایک سازش ہو رہی ہے, بالکل ایک سیکیورٹی تھریٹ ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے. آپ کی حالت ہے, لیکن آپ کا کوئی فارن منسٹر نہیں, سارا آپ بالکل وہ کیا کہتے ہیں اس کو, آٹو پائلٹ پہ ملک چل رہا ہے. اب میاں صاحب خود بھی مار ہے, وہ بھی ملک سے باہر ہیں. تو صورتحال, ایسی صورتحال میں آپ کون سی خارجہ پالیسی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ افغانستان جس کے لیے ہم نے 40 سال قربانی دی, جس میں ہم نے اپنے ملک جو ہے, ملک کو ہم نے, میں آپ کو کیا کہوں, مطلب ہمارے ملک سے کیا نہیں ہوا.
आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या भूल गए, 4 सदे का वाक़या भूल गए, जगह जगह धमाके भूल गए। ये जो हम लाखों अफगान मुहाजिरीन जो हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, पख्तून हैं, हम ये नहीं कहते कि कोई ज़बरदस्ती उनको भेजे, लेकिन कुर्बानी तो दी ना पाकिस्तानी नेशन ने। लेकिन वो जो पॉलिसी मुशर्रफ साहब के टाइम से रिवर्स हुई, वो पॉलिसी जो मुशर्रफ साहब के टाइम से रिवर्स हुई, जिसके बाद आपका अफगानिस्तान में आपके खिलाफ बैकलैश आया, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में पाकिस्तान का नाम लेना जो है अब एक किस्म का, मैं सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन अब वहां पे हम गाली की तरह यूज होते हैं। क्या मुंतखब हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं थी मुशर्रफ साहब के जाने के बाद को 2008 में जो हुकूमत बनी थी या जो 2013 में बनी है मरकजी हुकूमतें, ये उसको रिवर्स करती है उस पॉलिसी को। जो अफगानिस्तान, देखें अफगानिस्तान में अगर आज मुल्क अगर आज़ाद है या वहां पे अगर वो आज़ादी की सांस ले, हमारा उसमें रोल है, लेकिन क्यों हमारा एहसानमंद नहीं है? ये हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी नहीं है कि आज अफगानिस्तान जो है आपसे हॉस्टाइल हुआ है, आज ईरान हॉस्टाइल हुआ है। शुरू में सवाल रेज किया था किसकी खारजा पॉलिसी, बिल्कुल उसी बात पे आ गए आप। बिल्कुल। चट्टान साहब, आपकी हुकूमत मौजूद थी, वो कह रहे हैं कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आपके तो कहते हैं कि बड़े अच्छे अच्छे फॉरेन मिनिस्टर्स, शाह महमूद कुरैशी साहब रहे, फिर हिना रबानी खर साहिबा, बड़े बड़े उनके तो चर्चे होते रहे आपके फॉरेन मिनिस्टर्स के, तो वो कहते हैं कि आप भी नहीं ठीक कर सके ये हालात। हमारे दौर में भी हालात इतने बेहतर नहीं थे, लेकिन काफ़ी बेहतर थे। बहुत फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान थे। आपने देखा था कि इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के सदूर जिस तरह के आजकल इंडिया के सदर और अफगानिस्तान और ईरान के सदर इकट्ठे थे, ऐसे पाकिस्तान के इकट्ठे थे। ईरान ने हमारे साथ गैस पाइपलाइन मुआहिदा किया था। चाइना के साथ हमने गवादर पे मुआहिदा किया था लोगों के बहुत तहफ़्फ़ुज़ात के साथ। अफगानिस्तान के जो सदर था उन्होंने 20वीं दफ़ा हमारे मुल्क का दौरा किया था और इन लोगों के इतने तहफ़्फ़ुज़ात हमसे नहीं थे, बल्कि हमारे साथ इनके बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता थे। अब तो मासिवाय ईरान के, इंडिया के, मासिवाय मोदी के, इसके अलावा हमारे साथ किसी के साथ हमारे वो ताल्लुकात नहीं है जो ताल्लुकात हमारे दौर में थे। जी, इंडिया का जो प्रेसिडेंट है, इसके रियासत के नहीं, नवाज शरीफ साहब के और मोदी के जो ताल्लुकात है आपस में, प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें, इसके अलावा हमारी किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। और हमारे उनसे बहुत अच्छे हमारे जो ज़ाती ताल्लुकात की बात कर रहे हैं या रियासत टू रियासत कहाँ पे हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात है? ये तो इन दोनों के आपस के ज़ाती ताल्लुकात है, जो एक दूसरे के शादियों में जाते हैं, जो कि एक दूसरे की बीमार पुरसी की पूछते हैं। इसके अलावा हमारी जो खारजा पॉलिसी है, इसका बुनियाद इस तरीके से बना है कि अगर हम चाइना के पास जाते हैं तो हम सोचते हैं कि इसके, अमेरिका के इसके क्या तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। हम अपने पब्लिक के बारे में नहीं सोचते हैं कि इसके हमारे पब्लिक के इस पे क्या असरात होंगे। अगर हम इंडिया के पास जाते हैं तो हम चाइना के बारे में सोचते हैं कि चाइना के इस पे क्या तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। अगर हम जाते हैं ईरान के पास तो हम इस पे सोचते हैं कि सऊदी के इस पे क्या तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। तो अगर आप दूसरे मुल्कों के ख्वाहिशात पे और इनके तहफ़्फ़ुज़ात पे अपना खारजा पॉलिसी बनाते हैं तो इस खारजा पॉलिसी का यही हाल होगा कि आप दुनिया में तनहा हो जाएंगे, जिस तरह के हम आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में तनहा हो रहे हैं। हमारी जो अमेरिका के साथ F-16 का जो मुआहिदा था वो नाकाम हो चुका है। ईरान के साथ जो हमारे ताल्लुकात के इसका हशर आप देख रहे हैं। अफगानिस्तान से जो मैसेजेस आ रहे हैं वो हम देख रहे हैं। इवन कि चाइना जो है वो बेचारे भी आजकल हमसे रो रही है कि हमें तो माफ कर दो, कम से कम। निहाल साहब, मुझे बातें सुन के यहाँ पे अली साहब की का कोई नहीं है और चट्टान साहब की मुझे लगता यूं है कि पनामा कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जितने बड़े मसले ये आइडेंटिफाई फॉरेन पॉलिसी के क्राइसिस का इशू है, ड्रोन्स की सॉवरेनिटी का पाकिस्तान का इशू है। मुझे ये ज्यादा इश्यूज बड़े लगते हैं। वो करंट इशू है पनामा का, वो वजीर आजम साहब की जात के हवाले से है, उसको भी रिजॉल्व करें। लेकिन दीज आर वेरी सब्सटैंशियली वेरी बिग इश्यूज जिनको रिस्पॉन्स रियासत ने देना है या हुकूमत ने देना है, और वो क्या रिस्पॉन्स है? एक तो मैं आपको बताऊं कि पहली बार जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रिशेव कर रहे हैं हम आफ्टर दिस न्यू एरा, आफ्टर आमरीत। एक इल्ज़ाम लगाया जाता था, बल्कि टॉक शोज में बार बार कहा जाता था कि प्राइम मिनिस्टर फॉरेन टूर्स बहुत करते हैं, कहीं 2 दिन, कहीं 1 दिन, कहीं 3 दिन। उसके असरात आने लगे, नज़र आने लगे। वो असरात ये हुई कि जब आपने टापी के पाइपलाइन और गैस एनर्जी का आपने मुआहदा किया, आपने कासा 1000 का मुआहदा किया, आपने ईरान के साथ रिविजिट करके उसको रिव्यू किया उस पाइपलाइन को, आपने 34 मुल्कों की जो उम्मा की इत्तेहाद एक बनी हुई है डिफेंस लाइन, उसको आपने एड्रेस किया। टर्की आज आपसे बहुत ज़्यादा करीब है
above all آپ نے صرف اپنی گورنمنٹ کے لیے نہیں بلکہ فیوچر گورنمنٹس کے لیے, کل دوسرے گورنمنٹس کے لیے بھی ایک ایسا معاہدہ کیا چائنا کے ساتھ جس کا نام ہے سی پیک, اور یہ اتنا بڑا معاہدہ ہے کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کیا یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف تو نہیں لے جائے گا, کیونکہ ویسٹ جس طرح سے تلملا اٹھا ہے, ویسٹ کے ہمارے کئی اور ایسے دوست تلملا اٹھے ہیں کہ یہ سی پیک اگر ہو گیا تو ہم تو پاکستان ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا, اپنے پیروں میں کھڑا ہو جائے گا. تو یہ ایک بڑی کامیاب خارجہ پالیسی ہے جس کی وجہ سے ہم گریجولی آگے بڑھ رہے ہیں. میرے بھائی چٹان صاحب نے کہا کہ فرینڈز آف پاکستان, تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ کہاں ہے وہ فرینڈز آف پاکستان؟ یہ کوئی کلب کا نام تھا. جب آپ نے یہ فرینڈز آف پاکستان بنایا تھا اس میں کک نہیں آیا, کک مونگ پھلی کا دانہ تک نہیں آیا, اور کہا گیا تھا کہ $50 ارب جائیں گے فرینڈز آف پاکستان, جو ریکنسٹرکشن آف مونگ پھلی کے دانے ہوتے تو ہم بچوں کو دیتے, وہ کم سے کم جا کے کھا لیتے, مونگ پھلی کے دانے نہیں. آج آپ کی فارن آفس میں یہ ہوا ہے, فارن پالیسی میں, کہ جو رشیا کل تک آپ سے بات کرنے کو تیار نہ تھا, آج وہ رشیا آپ کے ساتھ معاہدہ بھی کر رہا ہے, بات بھی کر رہا ہے, کراچی لاہور گیس پائپ لائن کے لیے $2 بلین کا انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے. آج جو افغانستان آپ سے بات نہیں کر رہا تھا وہ آپ کے ساتھ بارڈر سیٹلمنٹ پہ بھی آ گیا ہے. جہاں تک ایشوز ہے, جب تک دنیا رہے گی آپ کے پڑوسی سے اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ میں کوئی نہ کوئی, کہیں پہ آپ کی الائنمنٹ ٹھیک ہو جاتی ہے, کہیں پہ کمزور ہو جاتی ہے. سعودی عرب سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات, ایران سے بھی ہمارے اگر اچھے تعلقات نہ ہوتے تو ایران کے پریزیڈنٹ صاحب پاکستان کیوں آتے؟ تو یہ محمد نواز شریف صاحب کی خارجہ پالیسی تھی جس نے سب کو, اور پھر داخلہ پالیسی ریفلیکٹ کیا کرتی ہے؟ خارجہ پالیسی داخلہ پالیسی کو ریفلیکٹ کرتی ہے. اگر اپنے آپ ملک کے جو لائف لائن ہے اس کو آپ روک دیں, آپ جہازوں کو روک دیں, سڑکوں کو روک دیں, ٹرین کو روک دیں, سارے لوگوں کو آپ ٹرک کے بتی کے پیچھے لگا دیں, اپنی جہاں پہ حکومت صوبائی حکومتیں ہیں ان کا کام ہے فوڈ, انرجی, ہاسپٹل, ہیلتھ, ایجوکیشن. آپ کے دور میں آپ فرینڈز آف پاکستان کی مثال دے رہے تھے, وہ کہہ رہے ہیں مونگ پھلیاں بھی نہیں ملی. مجھے تو لگتا ہے معاملہ تشریح کا, کہ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ, کہ اس حکومت کی خارجہ پالیسی کو آپ دوسری حکومت کی خارجہ پالیسی کو آپ کس نظر؟ اور ہاں ایک اور چیز, جب ان کی حکومت تھی, ایک منٹ دے دیجیے. جی پلیز ہاشمی. تو محترم زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم یورپین یونین طرز کی یہاں پہ خطے میں ایک زون بنانا چاہتے ہیں جس میں کرنسی بھی کامن ہوگی. اتنی محبت تھی ہندوستان کے ساتھ, مگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے. چلو کل کو اگر ایسے معاملات ہو جائے کہ پاکستان کی پروڈکٹ جا کے ہندوستان میں بک رہی ہو, پاکستان کی معاشی, ہمیں ایک چیز ہندوستان میں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے ہمارے معاشرتی اثرات کیا پڑتے ہیں. ہم اتنا زیادہ گلے نہیں مل سکتے, مگر ایک روایت ہے, ایک طریقہ کار ہے. دنیا کے 10, 12, 15 ملکوں کے سربراہوں نے نواز شریف روکا ہوا ہے کسی نے ہمیں گلے نہیں مل سکتے. آج الحمدللہ ایک بہت سکسیسفل, میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج پاکستانی قوم کو ایک فخر ہے کہ اس نے پرائم منسٹر جب بیمار ہوئے وہ سرجری کے لیے گئے, ہر ایک شخص, اپوزیشن کا ہو, گورنمنٹ کا ہو, سب نے مل کر کے قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا. یہ بات درست قومی, اور میں اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو قومی یکجہتی کا مظاہرہ ہے ہم باقی شعبہ زندگی میں ایک بات کا قائل ہوں کہ نواز شریف صاحب نے باہر ملکوں کے بہت دورے کی, لیکن وہ ملک کے لیے کم اور اپنے ذاتی کاروبار کے لیے زیادہ کی. انہوں نے کسی اور صوبے کا وزیر اعلیٰ کو ساتھ لے کے نہیں گئے, صرف پنجاب سے اپنا بھائی کو ساتھ لے کے گئے, حسن نواز کو ساتھ لے کے گئے. وہاں پہ ملک کے لیے اتنے میٹنگز نہیں ہوئی جتنا سرمایہ داروں کے ساتھ اور سرمایہ کاروں کے ساتھ انہوں نے حسن نواز کے میٹنگ کروائی. نہیں جی, حسن نواز کا کہاں یہاں کاروبار ہے؟ اس کا کاروبار تو ملک سے باہر ہے, اس کا کاروبار تو انڈیا میں ہے, اس کا کاروبار اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے جاتے تھے, اپنے بیٹے کے کاروباری میٹنگز کرواتے تھے. آپ تو کاروباری نہیں, آپ تو کاروبار پہ قبضہ کرتے ہیں. یہ ان کا تو کاروبار ہی نہیں, یہ تو بس ڈانس پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اور چندہ لے لیتے ہیں اور بس زکوٰۃ اور خیرات پہ پلتے ہیں. ہم تو الحمدللہ کاروبار کرتے ہیں, اربوں روپے ٹیکس دیتے ہیں بھائی. علی صاحب, جی علی صاحب, 1997 دیکھیں, میں آن سیریس نوٹ اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فورن پالیسی کے ایشوز اس طرح سے حل نہیں ہوں گے کہ ہم نے فرینڈ آف پاکستان بنا لیا اور ہم نے یہ کر لیا, ہم نے وہ کر لیا. پوری طرح ریوزٹ کریں اپنی پالیسیز کو. ہم نے کیوں بغیر کسی ضرورت کے روس کو اپنا دشمن بنایا ہوا ہے؟ کس کے ساتھ بیٹھ کے ریوزٹ ایک منٹ بات سنیں, آپس میں ہی کریں گے نا. دیکھیں ایک منٹ, آپ نے امریکہ کی چاہ میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ریوزٹ کرنا ہوگا, سڑکوں پہ نہیں ہوگا. ہاشمی صاحب سن تو لینا بات, اگر آپ پارلیمنٹ میں سنیں گے تو سڑکوں پہ نہیں آئیں گے. اچھا, روس کو آپ نے اپنا بالکل جو ہے نا اس کو ایک میسج دیا ہوا ہے کہ بھئی آپ کی ہماری تو نہیں لگتی. کیوں بھئی؟ آپ اگر آپ کے بارڈرز پہ اتنی بڑی ہم جہاز خرید رہے ہیں ان سے,
دیکھیں इन्वेस्टमेंट आ रही है دیکھیں और ہوتا बेचारों को क्या मालूम यार, ये सड़कों से बाहर आते नहीं है, صاحب بات تو سن ये لینا धरने से आगे आते नहीं, ये डीजे पर से बाहर नहीं میں آپ निकलते کے فائدے کی بات کروں Wind up فائدے کی کیجیے گا. بات کروں دیکھیں ریپ اپ کیجیے. کریں پھر دنیا بیگرز کے ساتھ تعلقات نہیں بناتی. آپ 60 ارب ڈالر کے قرض کے تحت آئی ایم ایف کی انگلیوں پہ ناچتے ہو، لیکن آپ کا 60 ارب ڈالر کا قرض ہے آئی ایم ایف کا، لیکن 200 ارب ڈالر 60 ارب ڈالر جو قرض ہے اسے 3 گنا سے بھی زیادہ پاکستانیوں کا بار پڑا ہے. مبارک ہو، معاہدہ کر چکے ہیں، معاہدہ ہمارا ہو گیا، سوئٹزرلینڈ سے لا رہے پیسے. جب آپ لوگ کہتے سوئٹزرلینڈ سے پیسے. تھے معاہدہ ہو چکا ہے. ایک منٹ دیکھیں، اور ایک تو پاناما آپ سے کب جب جا تک آپ اکانومی سٹرونگ نہیں کریں گے، جب تک آپ کا ملک اپنے ادارے ٹھیک نہیں جب ہوں گے، سرے جب تک محل آپ بکے بھیک گا تو مانگیں گے، پھر پاناما کا کیوں جمال آپ آ سے جائے گا. تعلقات بنائے؟ تو لائے دنیا میں کوئی سرے بھکاری سے تعلقات بناتا ہے؟ سرے محل بکے گا تو وہ بھی آ جائے گا. عمران خان صاحب نے تو پہلے فلیٹ بھیج دیا، شاید لے آنا چاہیے تھا اس کے بعد بھی، لیکن نہیں آیا. سینیٹر نہال ہاشمی صاحب، علی محمد خان صاحب، اخندزادہ چٹان صاحب، پروگرام میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ. صدر پاکستان ممنون حسین صاحب کی سپیچ کے حوالے سے آپ نے ہمارے مہمانوں کے ویوز سنے، جن جن کی نشاندہی کی، میرا خیال ہے کچھ اس کے اندر سبسٹنس موجود تھا. غور ضرور کیجئے گا. فیصل شکیل کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.